but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my brain. Oh, it's such a shame, but अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, बेटियों। मुदब्बर ख़ान आपको सलाम अर्ज़ करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे वीलॉग्स और मेरा यूट्यूब चैनल ज़ौक़ शौक़ से देखते हैं और आपकी तादाद बढ़ती जा रही है, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तहे दिल से आपका ममनून हूँ। आपकी मोहब्बतों का, नवाज़शों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है और इंटरेस्टिंग भी है। ये ख़ास तौर पे मर्दों के लिए है। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता और सट्ठा पट्ठा, यानी जब 60 साल का भी मर्द हो जाए तो वो पट्ठा ही लगता है। तो ये हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को अमली जामा पहनाने के लिए आपको थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है, वरना अगर आप केयर ना करें तो मैंने 30-40 साल के मर्द भी बूढ़े देखे हैं, डिप्रेस देखे हैं, परेशान देखे हैं। तो इसके लिए आपको अल्लाह की दी हुई जो ज़िंदगी है, सेहत है, जवानी है, उसकी आपने कदर करनी है। अल्लाह का आपने शुक्र अदा करना है कि ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि आपको ज़िंदगी जैसी नेमत दी। आप इस दुनिया में आए, आपने देखा इस खूबसूरत शाहकार को, जो अल्लाह का बना हुआ एक खूबसूरत शाहकार। ये जो कायनात के रंग है, ज़मीन तो एक छोटा सा ज़र्रा है उसके कशाओं में, कायनात की वसत का तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमारी मिल्की वे है, फिर ऐसी बेशुमार मिल्की वे हैं, ऐसी बेशुमार कहकशाएँ हैं, और ये लाखों में नहीं, अरबों में नहीं, ट्रिलियंस में हैं। तो इससे आप देखें कि अल्लाह कितना गफूर रहीम और कितना पावरफुल है। और हमारी तो ज़ात ज़र्रा बेनिशान है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र, हज़ार बार शुक्र कि हमें मौका दिया, हम दुनिया में आए, हमने सांसें लीं, आँखें खोली, हमारे अंदर हमने खूबसूरत रंग दिखे, हमने रिश्तों की सरगर्मी देखी, मोहब्बतें बाँटी, हमें औलाद मिली, हमें माँ बाप मिले, हमें बच्चे मिले, बीवी मिले, बहनें मिले, भाई। जितना भी हम शुक्र अदा करें, हमें तो सजदे से हम उठ नहीं सकते। हम पे अल्लाह की इतनी करमें, इतनी नवाज़शी हैं, इतनी नेमतें हैं। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ अपने असल मौजू की तरफ कि क्या मर्द वाकई बूढ़ा नहीं होता। तो ये हकीकत है, मर्द वाकई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको कुछ इक़दामात करने होंगे। तो पहला जो आपने कदम उठाना है, वो मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने अल्लाह से राब्ता इस्तवार करें, अल्लाह से करीब हो जाएं, पांचों वक्त नमाज़ पढ़ें और हर नमाज में कुछ मांगने से पहले उसकी दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह मियाँ, हम इस काबिल नहीं थे, आपने हमें नवाजा, हम आपके बहुत मशकूर हैं। और जब आप अल्लाह से राब्ते इस्तवार कर लेंगे तो आप परेशानियों से बच जाएंगे, आप डिप्रेशन से निकल आएंगे। और डिप्रेशन ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपका सारा एनर्जी डाउन हो जाती है और आप जवान होते हुए भी बूढ़े हो जाते हैं। तो अपने दिल को पाक साफ़ रखें, अल्लाह से राब्ता रखें और दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रफ़ाए आमा के काम करें, अपना लहजा पोलाइट रखें, मेहरबानी से, शफ़क़त से, छोटों से शफ़क़त से
بڑوں سے ادب سے پیش آئیں. تو یقین مانیں جب آپ ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے آپ کی اندر کی خوبصورتی آپ کے چہرے پہ آ جائے گی. تو اگر آپ نے برا نہیں ہونا تو سب سے پہلے آپ نے ڈپریشن سے بچنا ہے، بے چینی سے بچنا ہے، اینگزائٹی سے بچنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اللہ سے رجوع کر لینا ہے. آپ نے کہنا ہے اللہ ہم بہت مشکور ہیں، اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہیں تو یہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی کی آزمائش ہے، اور آپ ہی اس کو دور کریں گے. تو پہلا یہ سٹیپ ہو گیا آپ کا. اچھا، دوسرا یہ آتا ہے کہ جب آپ شادی کا فیصلہ کریں تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنے والا فیصلہ ہے. آپ وہ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، تو اندھوں کے پیچھے آپ اگر لگیں گے نا محبت کے پیچھے، نہیں اچھی بات ہے محبت ہونی چاہیے لیکن اس میں تھوڑی سوجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے. وہ انگریز کہتا ہے کہ جب آپ شادی کریں تو اس عورت سے شادی کریں جو آپ سے محبت کرتی ہو. اس عورت کے پیچھے مت بھاگیں جو آپ سے پیار نہیں کرتی لیکن آپ اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے کہ اس عورت سے شادی کریں جو آپ سے محبت کرتی ہو. اچھا، پھر اس میں آپ اس کا حسب نسب دیکھیں. اگر وہ خوبصورت ہو تو کیا ہی کہنے، کیونکہ آپ کی آنے والی نسل خوبصورت ہوگی. لیکن سب سے بڑھ کر اس کا اخلاق ہے. وہ اخلاق ہو، وہ آپ کو جب آپ کو عزت دے گی، آپ کو پیار دے گی، تو یقین مانیے آپ پھر بوڑھے نہیں ہوں گے. لیکن وہ مرد جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں جن کو بد زبان اور بد اخلاق بھی ملتی ہے، جو صرف اپنی ڈیمانڈ کرتی ہے، جو اپنے سے پیار کرتی ہے. ان کو اپنے شوہروں سے پیار نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے ایک ATM مشین ہوتی ہے کہ کارڈ ڈالا پیسے نکالے. تو ایسی عورت سے بچیں. تو ہمیشہ جوان رہنے کا دوسرا اصول میں نے بتا دیا ہے کہ اس عورت سے شادی کریں who loves you، اسے نہ کرے to whom you loves. اور اگر یہ ڈبل ہو جائے تو پھر تو اچھی بات ہے کہ وہ بھی آپ سے پیار کرتی ہو اور آپ بھی اس سے پیار کرتے ہو، پھر تو زندگی آئیڈیل ہے. لیکن پریفریبلی آپ اسی عورت سے شادی کریں جو آپ سے پیار کرتی ہو، پھر وہ آپ کا خیال رکھے گی. اور جب آپ کی بیوی آپ کا خیال رکھے گی تو آپ دیر تک جوان رہیں گے. یہ بڑے میں گر کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ میں نے بڑے اگر چاہے ہیریڈیٹری ہے، وراثت میں آپ کو جینز ملتی ہے، لیکن میں بہت سارے لوگوں کو شادی کے بعد بال اڑتے ہوئے دیکھے ہیں اور وہ وزن بڑھا لیتے ہیں، پیٹ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ اس میں ان کی جو ہوتی ہے نا، کیونکہ مرد نے تو کمانا ہے، اس نے گھر باہر رہنا ہے. تو یہی ہے کہ اس کو اگر وہ بیلنس ڈائٹ دے رہی ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھ رہی ہے، اس کو ذہنی سکون دے رہی ہے، اس کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، تو ایسی بیوی جنت سے کم نہیں ہوتی. اس لیے یہ بالکل سچی کہاوت ہے کہ جس مرد کو اچھی بیوی مل جائے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ہمیشہ دیر تک جوان رہنے کا دوسرا ٹرک بتا دیا. ابھی آتے ہیں تیسرے ٹرک کی طرف، اصول کی طرف. یہاں جو آپ نے اختیار کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے. آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز کے اوپر میں بہت ساری ویلاگس بنا چکا ہوں. دیکھیں، آپ زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کا دنیا کے لیے ہوتا ہے، فیملی کے لیے ہوتا ہے، بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن زندگی کا 1 گھنٹہ آپ نے اپنے لیے نکالنا ہے. وہ آپ نے چرا لینا ہے وہ گھنٹہ، اس میں صرف اپنے آپ کو توجہ دینی ہے. آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور واک کرنی ہے، جاگنگ کرنی ہے، رننگ کرنی ہے. اگر آپ جوان ہیں، وہ میں اس کے اوپر کافی ویڈیوز کر چکا ہوں اور آپ کو پیغام بتا چکا ہوں. میں ورزش کے طریقے بھی بتا چکا ہوں اور وہ بار بار آپ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں جس میں آپ ورزش کر کے اور ہاں مسل ٹریننگ ضرور کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ 60-70 کے بھی ہوگے نا، اگر آپ مسل ٹریننگ کرتے رہیں تو آپ کے مسل ینگ رہیں گے. ورنہ آپ نے ایسے بوڑھے دیکھے ہوں گے جن کے بازو پتلے پتلے ہو گئے ہیں اور پیٹ نکل آیا ہے، کمر میں جھکاؤ آ گیا ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنا
ویٹ ٹریننگ نہیں کرتے. آپ ویٹ ٹریننگ کے لیے چاہے آدھا گھنٹہ نکالیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ نے باڈی بلڈر بن جانا ہے, نہیں, آپ نے اپنے مسل مینٹین رکھنے, کیونکہ مسل ایک دفعہ, یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, مسل ایک دفعہ لوس ہو گئے وہ واپس نہیں آئیں گے. آپ میں پروٹین کی اپنا کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو گئی تو آپ کیلشیم سپلیمنٹ لے سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ سے, دودھ اور اس کی ڈیری کی پروڈکٹ سے اس کو پورا کر سکتے ہیں. آئرن کی کمی ہوگی, آئرن کو کیپسول لے لیتے ہیں, کلیجی, سیب, اس طرح کے فوڈ سپلیمنٹس کھائیں گے, آپ کی خون کی کمی پوری ہو جائے گی. لیکن مسل ایک دفعہ گئے وہ دوبارہ نہیں آتے. تو دوسرا پھر یہ ہو گیا کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, اور جب آپ ایکسرسائز کریں گے, چوتھا یہ ہوگا کہ آپ نے وزن کنٹرول رکھنا ہے, وزن مینٹین رکھنا ہے. جب آپ وزن مینٹین رکھیں گے تو بہت ساری بیماریاں جو وزن کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں, جیسے بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, جوڑوں کا درد ہے, آپ اس سے بچ جائیں گے. تو آپ صحیح معنوں میں پھر سٹھے پٹھے بن جائیں گے, یعنی 60 سال کا بھی آپ پٹھا ہی لگیں گے. اچھا چلو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ سے رجوع, ڈپریشن سے بچاؤ, سکون. اچھی بیوی, وہ بیوی جو آپ سے پیار کرتی ہو, ان کے پیچھے مست بھاگیں جن سے صرف آپ پیار کرتے ہیں, وہ آپ سے نہیں پیار کرتی. نمبر 3 ایکسرسائز ہو گئی. نمبر 4 وزن کنٹرول کرنا ہے. اور نمبر 5 ڈائٹ. آپ نے اچھی ڈائٹ لینی. اچھی ڈائٹ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پروٹھے توڑنے شروع کر دینے ہیں اور روزانہ نہاریاں اور پائے کھانے ہیں اور وہ کھا کھا کے اپنا بیڑا گرک کر لینا ہے. آپ نے اچھی ڈائٹ میں پروٹین لینی ہے, مناسب مقدار میں کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں, آپ نے منرلز لینے ہیں, وٹامنس لینے ہیں. یہ آپ کو فریش سبزیوں سے, فریش پھلوں سے ملیں گے. پھل آپ نے دن میں ایک کھانا, یہ نہیں کہ پھل توڑنے پہ آئیں تو 5 6 آم کھا جائیں اور درجن کیلے رگڑ جائیں. یہ نہیں کرنا آپ نے. ایک کیلا یا ایک آم یا ایک امرود یا ایک سیب یا انار, یہ آپ نے ایک پھل کھانا ہے. اگر انار اگر بہت بڑا ہو تو اس کا پھر آپ آدھا انچ چوتھا حصہ لے لیں. اس طرح کر کے آپ نے اپنی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے. ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے لیے, خاص طور پہ مردوں کے لیے, ڈرائی فروٹ بہت ضروری ہے. تو آپ ڈرائی فروٹ میں بادام لیں, اخروٹ لیں, اور کاجو, پستہ, اور ہاں یہ کدو کے بیج بھی ملتے ہیں, یہ بھی آپ کھائیں. یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے طاقت کا. تو یہ آپ نے ڈرائی فروٹ کھانے ہیں, اور دن میں 1 گلاس دودھ لینا ہے, اور لیکن وہ ملائی کے بغیر لینا ہے. آپ نے چکنائی کو ایوائڈ کرنا ہے, کیونکہ جب زیادہ چکنائی لیں گے تو پھر آپ کا وزن بڑھ جائے گا. تو آپ نے زیادہ زور دینا ہے کہ آپ نے زیادہ پروٹین والی ڈائٹ لینی ہے. کاربوہائیڈریٹ اس کا تھوڑا سا پورشن ہوگا. اور وہ جو میرے بھائی بہت زیادہ اوور ویٹ ہو چکے ہیں, وہ تو فی الحال اگر انہوں نے وزن کم کرنا ہے تو شوگر کا تو بالکل ہی اپنے لیے شرجر ممنوع قرار دے لیں, اور چکنائی بھی کم یوز کریں, اور وہ خالی پروٹین پہ آ جائیں. پروٹین کیا ہے؟ گوشت ہے اور انڈے ہیں, یا پھر یہ دالیں بھی پروٹین ہی ہوتی ہیں. آپ چنے ابال کے کھا لیں. اگر آپ ویجیٹیرین ہیں, آپ گوشت نہیں کھاتے, پھر چنے اور دالیں کھائیں, لیکن ابلے ہوئے. یہ نہیں کہ تڑکے لگا لگا کے گھی میں نچڑے ہوئے کھائیں آپ. اور اس طرح آپ نے اپنی ڈائٹ ہے, میں کافی میں نے مفصل بتا دیا. میری پچھلی آپ دیکھ لیں جو ویڈیوز ہیں, اس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ آپ نے ڈائٹ کیا لینی ہے, اور اگر آپ کا وزن بڑھ گیا تو آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. میں نے واک کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ درست طریقہ کیا ہے واک کرنے کا, اور کیسے آپ نے واک کرنی ہے, اور آپ نے برسک واک کرنی ہے, اور واک اس طرح کرنی ہے, انٹرمیڈینٹ کرنی ہے کہ کچھ 30 سیکنڈ تیز چلیں اور پھر 10 سیکنڈ آہستہ چلیں, پھر 30 سیکنڈ تیز چلیں اور پھر آہستہ چلیں, اور انٹرمیڈینٹ کرنی تاکہ باڈی اس کی عادی نہ ہو جائے اور آپ کا وزن گرنا چھوڑے. اور شروع میں آپ چاہے 15 منٹ سے 10 منٹ سے شروع کریں, لیکن اس کو 1 گھنٹے پہ لے کے جانا ہے, کیونکہ جب آدھے گھنٹے کے بعد آپ زیادہ واک کریں گے تو اس کے بعد آپ کی پھر چربی گلنی شروع ہو جائے گی. اچھا ایک یہ بھی میتھ ہے کہ آپ جو ناشتہ ہے نا وہ بادشاہوں کی طرح کریں, تو وہ بادشاہوں کی کرنے کی طرح ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل ناشتہ کریں, اس میں بوائلڈ ایگ لیں اور یا آملیٹ لیں, اور ساتھ سمپل کافی یا چائے پئیں, اور اس میں زیادہ ملائی نہ ہو. تو یہ ہو گیا آپ کا ایکسرسائز کا, ڈائٹ کا. اور آپ جب ان اصولوں پہ عمل کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ دیر تک جوان رہیں گے.
اور یہی دیر تک جوانی قائم رکھنے کے راز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو ہیلتھ مسائل ہو گئے ہیں، آپ کی بڑی ہی آپ کو جوڑالو قسم کی بیوی مل گئی ہے جو آپ کے جذبات کا خون کرتی ہے، اور جب آپ کے جذبات رومانٹک ہوتے ہیں وہ آپ کو تانے مار مار کے آپ کو بالکل کر دیتی ہے سرد مہری کا، خود بھی سرد مہری کا شکار آتی ہے، آپ کو بھی سرد مہر کر دیتی ہے، یا آپ کے کوئی ہیلتھ ایشو ہو جاتے ہیں، آپ کو کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہوا ہے، آپ کی خون کی نالیاں تیز ہو گئی، تنگ ہو گئی ہوئی ہیں، تو آپ کا بلڈ فلو میں مسئلہ آ رہا ہے، یعنی اگر ہیلتھ ایشو ہیں تو پھر خدا را آپ نے ان حکیموں اور ہومیوپیتھیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، فار گوڈ سیک، کیونکہ یہ ایسے ایسے آپ کو طاقت کے نام پہ کشتے دیں گے نا کہ آپ کے گردے بھی اڑ جائیں گے، اور آپ بڑی جلدی ملک عدم کا سفر کٹوا لیں گے، ٹکٹ کٹوا لیں گے، وہ ون وے ٹکٹ ہوگا۔ تو ان کے چکر میں نہیں آنا، آپ اپنا کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، جو بھی آپ کو مسئلہ ہو، یورالوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنا پراپر چیک اپ کروائیں۔ اور آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہے، جدید سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کریں گے جس سے آپ کا یہ بی پی بھی کنٹرول ہوگا، شوگر بھی کنٹرول ہوگا، آپ کو بتائیں گے اسپیسیفک ڈائٹ ایکسرسائز بتائیں گے، اور کولیسٹرول لیول کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کی خون کی شریانیں بھی کھلیں گی، اور آپ پھر پہلے کی طرح بالکل نوجوان ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نے میری ان سب نصیحتوں پہ عمل کیا تو آپ یقین مانیں آپ دادا بن جائیں، نانا بن جائیں، آپ ایک ینگ لڑکے کی طرح ہی آپ کی صحت بھی ہوگی اور آپ کی انرجی بھی وہی ہوگی، اور آپ زندگی کو ویسے ہی انجوائے کریں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ انجوائے کریں گے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس انرجی کے علاوہ ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو امید ہے میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا، تو اس کو دیکھیے اور میرے چینلز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ دیجئے۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اگر میں نے کوئی پوائنٹ مس کر دیا وہ بھی مجھے بتائیے، میں اپنے کسی بھی ویلاگ میں اس کو بھی شامل کر لوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔